अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जनाब सुफियान दिलावर साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला जनूबी और नामज़द उम्मीदवार PS 110, जनाब असद एजाज साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला जनूबी अमरेज साहब, मुस्तजाब साहब, दीगर अमायदीन हल्के के मुअज़्ज़िज़ीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत मुझे खुशी हुई है यहाँ आकर के, और इस वजह से हुई है कि आप लोगों को देख करके ये हकीकी पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान असल में। अगर किसी को देखना हो कि असल पाकिस्तान क्या है तो वो ये देखे, इन आबादियों को आकर के देखे। ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तानी। ये अच्छे हैं या बुरे हाल में हैं, अब किसको तौफीक होती है और किसको तौफीक नहीं होती है। मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, मुझे ये भी कहा गया कि पता नहीं मैं आ सकूंगा अगर जीत गया तो उसके बाद वगैरह वगैरह, ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी जहन में पेश आते हैं। दरअसल मैं, और मसाइल का तस्करा भी बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर आ गया है। खुद वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद भी NA 241 का ही रहायशी हूँ और मेरे घर भी 10 साल से गैस नहीं आ रही है। अच्छा, अब अगर जायज़ा लें, वक्त असल में महदूद है, हमें एक दूसरे प्रोग्राम में भी 10 बजे पहुँचना है, तो मैं बहुत मुख्तसर इख्तिसार के साथ कोशिश करूँगा कि अपनी अर्ज़दाश्त यहाँ पर आपके सामने रखूँ। सूरत हाल ये है कि अगर मसाइल का जायज़ा लिया जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि मसाइल कैसे पैदा हो गए। पानी क्यों नहीं आ रहा, गैस क्यों नहीं आ रही, नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, अमनो अमान क्यों नहीं। क्या आप लोगों का कभी मोबाइल नहीं छिना है? छिना है ना मोबाइल? जिसका छिना है जरा हाथ खड़ा करे। मेरे 6 मरतबा छिन चुका है। अब ये देख लीजिए आप। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यानी लॉ एंड ऑर्डर से जो अमनो अमान की सूरत हाल भी खराब है। तालीमी निज़ाम हमारा तकरीबन तबाह हाल हो चुका है। फातिहा पढ़ने की देर है। अदालती निज़ाम, अल्लाह अपना रहम फरमाए, अल्लाह ताला महफूज रखे अदालतों में जाने से, वो हाल हो गया है। थाने हमारे बिकते हैं और घाट लगा लगा करके और दिन भर वो भत्ता वसूल कर रहे होते हैं। रोजाना ये तमाशा हम देखते हैं। ये काम रह गया है। हाँ, उनकी ड्यूटी 2 काम करते हैं। मैंने देखा है कि ये पुलिस वाले 2 काम करते हैं, एक VIP ड्यूटी करते हैं और एक भत्ता वसूल कर रहे होते हैं। इसके अलावा मुझे तीसरे काम का इल्म नहीं है। अगर आपके इल्म में हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अब इसी तरीके से आप सेहत का उठाएं। सेहत क्या अस्पतालों में जाकर के आपको इत्मीनान हासिल होता है? सब लोग प्राइवेट अस्पताल, सामने जो अस्पताल है उसमें गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती। क्यों जाते हैं लोग? इतना रश होता है कि अंदर गेट से और रिसेप्शन तक जाने में काफी वक्त लग जाता है। इतना रश होता है शाम को, आपने देखा हो। तो क्यों होता है ये सब? इसलिए कि सेहत का निजाम भी तबाह कर दिया। जालिमों ने कोई चीज सलामत नहीं छोड़ी है। कोई सिस्टम, रेलवे, अभी आपने तस्करा किया, क्या रेलवे होती थी और क्या उसका हाल कर दिया। PIA का हाल देख लें, PIA का हाल तबाह कर दिया है। अब कोई PIA से सफर करने के लिए तैयार नहीं होता है। किस स्टील मिल बंद हो गई, आप किस किस चीज को रोएंगे? इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों हुआ है? इतनी ज्यादा बदहाली और इस कदर ज्यादा, इसका दरअसल अगर आप जायजा लें तो सीधी और साफ बात यह है कि 70, 75, 76 साल, जितने भी साल हो गए हैं, उन लोगों, जिन लोगों ने हुकूमत की है, जो हुक्मरान हमारे रहे हैं,
چاہے وہ وردی والے رہے ہوں معاشرہ کی صورت میں، چاہے وہ منتخب نمائندے رہے ہوں، انہوں نے سوائے اس کے کہ اس ملک کو لوٹا، گھسوٹا، ہموڑا، اپنے خزانے بھرے اور یہاں سے خزانہ اٹھا کے باہر چلے گئے، اس کے علاوہ انہوں نے دوسرا کام نہیں کیا ہے۔ ان کی جائیدادیں بھی باہر ہیں، ان کے کاروبار بھی باہر ہیں، ان کی فیملیز بھی باہر رہتی ہیں، ان کے بچے بھی باہر پڑھتے ہیں۔ کوئی بچہ آپ نے سنا ہے کہ ان کا یہاں پڑھتا ہو؟ سب ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک ایسا ماحول، انہوں نے ایک کلب بنایا ہوا ہے، باریاں لیتے ہیں، اور دو پارٹیوں سے مایوس ہو کر کے ایک تیسری پارٹی بنائی گئی، انہوں نے اس سے زیادہ برا حال کیا، 3 سال میں لٹیا ڈبو دی تھی۔ تو لہٰذا اب اس سے بھی مایوسی پیدا ہو، اس لیے کہ وہی لوگ تھے جو پارٹیاں چینج کر کر کے ادھر سے ادھر گئے تھے، چہرے تبدیل ہوئے، بس ادھر سے ادھر گئے تھے، نام تبدیل ہوا تھا پارٹی کا، کام وہی تھے۔ کوئی تبدیلی آئی تھی، کہتے تھے تبدیلی آئے گی، کیا تبدیلی آئی تھی؟ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی تھی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، یہ نام نہاد تبدیلی تھی، جبکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ یہاں پر ایک صاف شفاف ستھرا نظام قائم کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ نظام کون سا ہے کہ جو کہ قائم ہونا چاہیے پاکستان میں؟ کیا مارکسزم کا نظام یہاں پر قائم ہونا چاہیے، یا سوشلزم کا نظام یہاں پر قائم ہونا چاہیے؟ کون سا نظام؟ کیا ویسٹرن لبرلزم یہاں پر قائم ہونا چاہیے؟ کون سا نظام قائم ہونا چاہیے؟ یہ ملک کس لیے بنا تھا؟ میں جب حاضر ہوا ہوں یہاں پر اجتماع گاہ میں تو آپ بتا رہے تھے کہ یہ ملک جس لیے بنا تھا، آپ نے اس سے پہلے یہ بات سن لی، کس لیے بنا تھا؟ یہ قرآن اور سنت کا نظام یہاں قائم کرنے کے لیے بنا تھا۔ اچھا، اور قرآن اور سنت کا نظام کیا ہے؟ قرآن اور سنت کا نظام ہے عدل کا نظام۔ عدل کا نشان کیا ہے؟ عدل کا نشان کیا ہے؟ ترازو۔ ترازو کس چیز کا نشان ہے؟ عدل کا نشان ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ عدل کا نشان ہے۔ عدل انصاف سے بھی بڑا ہوتا ہے، قرآن میں عدل کا حکم ہے، اعدلوا، عدل کرو، ٹھیک ہے، یہ نشان ہے۔ تو ہم وہ نظام یہاں پر اس ملک کے اندر قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں عدل، اور عدل ہوگا تو ہر شعبے کے اندر عدل ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب امیر المومنین بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک کہ میں امیر سے غریب کا حق چھین کر کے غریب تک نہ پہنچا دوں اور طاقتور سے اس کا حق چھین کر کے کمزور تک نہ پہنچا دوں، میں چین سے نہیں بیٹھوں۔ یہی ان کا ایجنڈا تھا، یہی ان کا منشور تھا، انہوں نے ساری زندگی یہی کام کیا۔ یہ ہے نظام عدل، یہ ہے نظام عدل۔ یہاں طاقتور جب یہاں گزرتا ہے سڑک سے تو 4 گاڑیاں اس کے آگے ہوتی ہیں، 6 گاڑیاں شاید اس کے پیچھے ہوتی ہیں، اور 2 شاید سائڈ میں چل رہی ہوتی ہیں، اور غریب جو ہے وہ سڑک تک کراس نہیں کر سکتا اس وقت۔ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مجھے بتائیے، یا میں کوئی مبالغہ آرائی کر رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے نا؟ میں تو تماشا یہ دن بھر دیکھتا ہوں، ہر سڑک پہ دندراتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وسائل کو لوٹ لیا ہے، لوٹ کے لے گئے ہیں وسائل، اور غریب کو اتنا کمزور اور متوسط طبقہ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے متوسط طبقے کا تذکرہ کیا، یہ اصل میں متوسط طبقہ ہی ہے کہ جو سب سے زیادہ پستا ہے۔ 1 لاکھ روپے کمانے والا شخص آج کے دور میں سب سے زیادہ غریب ہے۔ 3-4 بچے ہیں، مجھے بتائیے گھر کا کیسے خرچ چلائے گا؟ بجلی کا بل، ٹرانسپورٹ کا کرایہ، گھر کا کرایہ، پھر اسکول کی فی۔ میرے پاس جتنی الخدمت میں درخواستیں اس دفعہ آئی ہیں، مجھے ایک نیا شعبہ بنانا پڑا۔ سفید پوش لوگ اپنے بچوں کی فیس نہیں دے پاتے، وہ درخواستیں لکھ کر کے بھیجتے ہیں کہ یہ میری بچی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، یہ میرا بیٹا فلانے کالج میں پڑھ رہا ہے، میرے پاس فیس نہیں کرتے۔ سفید پوش لوگ، بعض کو میں خود جانتا بھی ہوں، ویسے اندازہ بھی نہیں ہوگا آپ کو، لیکن وہ بیچارے اس لیے کہ اس معاشرے نے، اس نظام نے ان کو غریب کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے، پیس کر رکھ دیا ہے۔ اور ہم کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ وہ کہا تھا کسی نے کہ جاتا ہوں تھوڑی دور تک ہر ایک تیز رو کے ساتھ،
پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں، ہے تو بھائی اب پہچان لو رہبر کون ہے تمہارا۔ اگر اس کو رہبر بنا لو گے عدل کو اور جماعت اسلامی کا ساتھ دو گے، انشاءاللہ العزیز اس ملک کے اندر عدل کی حکومت قائم ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ اگر وہ اکثریت ہمیں حاصل نہیں ہوئی تو جتنی بھی اکثریت ہمیں حاصل ہوگی اس کے ساتھ ہم کوئی ہمارے بغیر حکومت نہیں بنا سکے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم مجبور کریں گے کہ غریب کو اس کے حقوق دیے جائیں۔ نلکوں میں پانی آئے، نلکے اس لیے نہیں ہیں کہ آپ خرید کر کے اپنے گھر میں پانی ڈالیں اور اپنی ساری نیک کمائی جو اس کام میں برباد کر دیں۔ نلکوں میں پانی آنا، چولہوں میں گیس آنا، سڑکوں پہ بسوں کا اور لائٹ ریل کا چلنا، یہ شہر بسیں تو بہت پہلے سے چلتی تھیں، اب کہیں بسیں چلتی ہیں؟ یہاں پر بسیں چلنا بند ہو گئی ہیں اس شہر کے اندر۔ میں جب نوجوان تھا بسوں میں پورے شہر میں گھومتا تھا اور یونیورسٹی بھی بس کے اندر ہی جاتا تھا، بس میں سفر کیا ہے ساری زندگی، لیکن اب وہ بسیں ہیں ہی نہیں، بسیں دستیاب نہیں ہیں، ختم ہو گئی ہیں، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے۔ مجبور کر دیا ہے کہ ہر آدمی کے پاس موٹر سائیکل ہو، ہے کہ نہیں ایسا؟ مجبور کیا ہے کہ آپ موٹر سائیکل خریدیں تاکہ آپ ادھر سے ادھر جا سکیں، یا ہم اور زیادہ پریشانی میں اٹھا کر کے اپنی خواتین کو گنچیوں کے اندر مجبوراً ان کو ڈھوتے ہیں۔ تو یہ سارا ایک نظام کی بے برکتی ہے جس کے نتیجے میں تو یہ ایک کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پانی کے مسئلے کو کہیں اور لے جائیں اور پھر اس کو کوئی کر کے اور لے کر کے آئیں جھاڑ پھونک کر کے اور لا کر کے کہیں کہ لیجیے آپ پانی ہو۔ یہ نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ہوگا جب تک کہ یہ نظام ٹھیک نہیں کریں گے آپ۔ تو یہ جب نظام ٹھیک کر لیں گے تو نظام کی برکت سے آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ العزیز کوئی کمی بیشی بھی ہوگی نا تو آدمی خوشی کے ساتھ اس کو برداشت کرے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا کہ اس کا قائد، اس کا رہنما، اس کا رہبر صحیح کام کر رہا ہے، حق کے اوپر قائم ہے، اور باقاعدہ اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو انشاءاللہ وہ صبر کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ العزیز کسی کے اندر تفاوت نہیں ہوگا کہ تمہارے گھر کے اندر تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، آپ کو پتا ہے 2 سوئمنگ پول ہیں گھر کے اندر سوئمنگ پول موجود ہیں ظالموں کے، اور یہاں ایک بالٹی بھر کر کے پانی نہیں آتا، ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ میں نے دیکھا ہے سوئمنگ پول گھروں کے اندر۔ بھائی تمہارے پاس کہاں سے اتنا پانی آتا ہے؟ لیکن یہ ہے تو یہ تفاوت ختم ہو جائے گا۔ اگر پانی آپ کے گھر نہیں آئے گا تو میرے گھر بھی نہیں آئے گا، ان کے گھر بھی نہیں آئے گا، اور ان کے گھر آئے گا تب ان کے گھر آئے گا اور میرے گھر آئے گا۔ یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ ہم اور آپ اس کام میں برابر ہوں گے۔ ہمیں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے حق دو کراچی کی تحریک میں ایک راستہ دکھایا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس راستے پر گیس کے لیے کل احتجاج کر رہے ہیں، آپ سب بھی اس میں شریک ہوئیے گا۔ یہ راستہ دراصل جہاد کا راستہ ہے، یہ راستہ صحیح راستہ ہے کہ آپ اپنا حق اسی راستے سے لے سکتے ہیں۔ اسی سے میں آپ کو بتاؤں اس کی مثال، بحریہ ٹاؤن میں ملک ریاض لوٹ رہا تھا لوگوں کو، اس نے جہاں زمین موجود نہیں تھی جعلی فائلیں بنا کر کے بیچی اور لوگوں نے خرید بھی کی، اربوں روپے کی۔ ہزاروں لوگ ایسے تھے، وہ لوگ ہمارے پاس آئے، ہم نے احتجاج کیا، مظاہرے کیے، کھڑے ہو گئے۔ ملک ریاض مجبور ہوا کہ اپنے جہاز میں بیٹھ کر کے وہ یہاں آیا، ادارے نور حق میں آیا، اور آ کر کے حافظ صاحب سے کہا کہ بتائیے میں کیا کروں، اور انہوں نے کہا کہ جو مظلوم لوگ ہیں جن سے تم نے پیسے چھینے ہیں ان کو واپس کرو پیسے۔ تو الحمدللہ 1-2 ارب روپے سے زیادہ پیسے واپس کر چکا ہے وہ بذریعہ جماعت اسلامی کی جدوجہد کے نتیجے میں، اور تمام لوگوں کو انشاءاللہ العزیز وہ پیسے واپس کرے گا۔ تو یہ ہوتی ہے برکت، حق کے لیے کھڑے ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی جاتا تھا کہ اس نے میرا قرض واپس نہیں کیا ہے یا یہ مجھے تنگ کرتا ہے، اس معاملے میں وہ اٹھ کر کے چل دیتے تھے اس کے ہاتھ میں۔ تو یہ اور کیا کام ہے؟ یہی تو کام ہم کر رہے ہیں، یہ تو سنت عین سنت کام ہے۔
تو آپ سوچیے کہ اگر سنت کے اوپر آپ عمل کریں گے تو اس کام میں کتنی برکت ہوگی. تو یہ نکلی ہے اس کام کے اندر. لیکن سب سے بڑھ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو ترازو پر مہر لگانا، اب یہ وہ وقت ہے کہ آپ جائیں گے اپنی آبادی میں، لوگوں کو کہیں گے، پوری آبادی آ کر کے انشاءاللہ العزیز ترازو پہ اس دفعہ مہر لگائے. لہر تبدیل ہو رہی ہے، ہوا بدل رہی ہے، شہر کروٹ لے رہا ہے، ملک کروٹ لے رہا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا. انشاءاللہ العزیز یہ آپ دیکھیں گے 9 فروری کی صبح کو آپ شکرانے کے نفل پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، اور کسی ظالم کو چھیننے نہیں دیں گے اپنا مینڈیٹ. آج حافظ رحیم الرحمان نے اعلان کر دیا ہے اپنی تقریر میں، ہم کسی کو چھیننے نہیں دیں گے مینڈیٹ. اگر ضرورت پڑی تو خواتین بھی نکل کر کے آ جائیں گی اور ان آروز کا گھیراؤ کریں گی تاکہ صحیح نتیجہ لے کر کے گھر جائیں. انشاءاللہ العزیز اس دفعہ کامیابی حق کی ہوگی، کامیابی جماعت اسلامی کی ہوگی اور ترازو کی ہوگی. آخر میں ایک جملہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی کہوں گا کہ جن کے بغیر ان کا حق ہے ہمارے اوپر، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں. ہمارے جسم میں بھی تکلیف ہو رہی. جس طرح آپ کے اگر پیر میں کوئی کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے نا، یہ کانٹا ہمارے دل میں چبھا ہوا ہے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور جہاں جہاں ہو سکے ان کی مدد کے لیے اقدامات بھی کرنا چاہیے. الخدمت بھی ان کے لیے بہت کچھ کرنے کی واحد NGO ہے پاکستان کی، واحد. اور ایسے لوگوں نے آ کر کے فلسطین فنڈ میں پیسے دیے ہیں کہ حیرت بھی ہوتی ہے. اور ایک عجیب معاملہ ہے، یعنی کہ پاپ سنگرز آ کر کے کہہ رہے ہیں صاحب یہ لیجیے پیسے، فلسطین کے لیے آپ کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، آپ سب میں شامل ہے اس کار خیر کے اندر، تو ہم وہ کام بھی کر رہے ہیں. ان کو یاد رکھیے. اور 8 فروری کا دن انشاءاللہ العزیز فتح کا دن ہوگا، لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہے. آج سے لے کر کے 7 فروری تک گھر نہیں بیٹھنا ہے، چین سے نہیں بیٹھنا ہے، نکلنا ہے ایک ایک فرد تک. چونکہ اللہ پوچھے گا، ہم سے سوال کرے گا، کیا تم گئے تھے فلانے کے پاس گئے تھے، اس کو کہا تھا، اس کو بتایا تھا، اس کو پیغام پہنچایا تھا. تو یہ ہمارے اوپر اس کی مسئولیت ہوگی. تو لہٰذا آج آپ یہ بات جان چکے ہیں، اب آپ کو فرض ہے کہ جا کر کے انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دفعہ فتح حق کی ہوگی انشاءاللہ العزیز. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.